Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Nasir Mahmood Arshi and I'm CEO of Wings Properties. मुकालमा की एक नई नशिस्त में हमारे साथ एक नए मेहमान हैं जो कि डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने रियल एस्टेट का सफ़र कैसे शुरू किया। कुछ बातें उनकी शख्सियत से जुड़ी हैं, उनका भी जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और बतौर डायरेक्टर एंड एजुकेशन ट्रेनिंग कॉन्टेस्ट करने के उनके पास क्या ऐसा प्लान है जो अपनी कम्युनिटी के लिए लेके आए हैं, इन तमाम पर बात करेंगे। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब आसिफ रज़ा बुराना साहब। आप सीईओ हैं वेल्थ मैनेजर्स के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शफी साहब। आसिफ साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप डायरेक्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। कमल इसके कि हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएँ, बाकायदा इसका आगाज़ करें। आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी अच्छी साहब, मैं बेसिकली बिहारी से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग जो है वो सादिक पब्लिक स्कूल बहावलपुर से स्टार्ट हुई। उसके बाद मैंने ओ लेवल्स किया मुल्तान से और उसके बाद मैंने ए लेवल्स लाहौर से कंप्लीट किया और फिर एलएसी लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बैचलर्स मार्केटिंग एंड मीडिया स्टडीज़ में किया। उसके बाद फिर मैं इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड से मैंने मास्टर्स किया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। और एचआर का एक बड़ा क्लोज रिलेशन है, मैं समझता हूँ इस सीट के साथ भी वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से करने के बाद जब मैं वापस आया, तो मैंने चौहान स्टेट जॉइन की 2017 में। ठीक, तो चौहान साहब के साथ काम किया कोई 1 साल और उसके कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट को मैं देख रहा था तब। और उसमें हमें जो बड़ी लैंड्स है, उसपे हम काम कर रहे थे। उसके बाद मैंने 2018 में अपना ऑफ़िस वेल्थ मैनेजर्स के नाम से रजिस्टर कराया और अपना काम स्टार्ट करा। ठीक। अच्छा, अब हम कुछ आपकी जो डीएचए स्टेट एजेंसिएशन की जो पॉलिटिक्स है, उस हवाले से बात करते हैं। आपने जो गुज़िश्ता इलेक्शन है, जो 2021 में हुआ, उसमें एक आपने ग्रुप तश्कील दिया, आपके दोस्तों ने, और आप उसके मेंबर रहे यूथ चैम्बर के नाज़ से। तो अब यूथ चैम्बर कहाँ गई? इस इलेक्शन में हमें यूथ चैम्बर नज़र नहीं आ रही। वैसे यूथ चैम्बर लास्ट इलेक्शंस में बना था और उसका मैं जस्ट अ मेंबर था और उसमें इलेक्शंस के दिनों में भी मुझे यूके जाना पड़ गया, तो मैं वोट भी नहीं कास्ट कर सका था उस टाइम। लेकिन ये है कि उसमें हमें थोड़ी इंटरेक्शन पॉलिटिक्स की हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो ग्रुप बिल्कुल साइलेंट हो गया था। तो इस इलेक्शंस में हमने नया ग्रुप फराद इकबाल की क़यादत में बनाया डीएचए स्टार्स। और जैसा कि जानते हैं कि आप डीएचए स्टार्स में मुझे एज़ अ वाइस प्रेसिडेंट से ही उन्होंने इलेक्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो अब आप डीएचए स्टार्स के वाइस प्रेज़िडेंट हैं। डीएचए स्टार्स के हवाले से भी एक कंट्रोवर्सी जुड़ी है कि कुछ मेंबर्स जो हैं, वो आपसे अलहदा हो गए और उन्होंने जाके पायनियर्स ग्रुप को जॉइन कर लिया। तो उससे पहले आपने आरआर को जॉइन किया, उस हवाले से बात करते हैं। तो आपको आरआर जॉइन करने के पीछे क्या मोटिव था बेसिकली? देखिए, हम ना इस दफ़ा डीजे स्टार्स जब बना तो हमने इंटरव्यूज़ किए, जितने भी 4 पैनल्स थे, सबके हम इंटरव्यूज़ कर रहे थे और उसमें ग्रुप में बड़ी डिस्कशंस हुई, बड़ी हेल्दी डिस्कशंस हुई। और हम इसको आइडेंटिफ़ाई करना चाह रहे थे कि कौन हमारे लिए बेहतर है, कम्युनिटी के लिए बेहतर है। तो हमारी सबसे मुलाकातें हुईं। तो विद इन द ग्रुप एक बड़ी हेल्दी डिस्कशंस होती थीं और ग्रेजुअली जब हम फैसले के करीब पहुँच रहे थे, तो एक दिन हम सब बैठे और हमने एक ओपन डिबेट की कि आप क्या सारे ग्रुप मेंबर्स का आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि आप क्या समझते हैं कि हमारे कम्युनिटी के लिए बेहतर कौन होगा। तो उसमें फिर हम आरआर की तरफ जो है वो ज़्यादा लोगों का रुझान था। फिर उसके बाद भी हमने ये एक डेमोक्रेटिकली हम, क्योंकि एक हर बंदे की एक प्राइवेट राय होती है, तो हमने एक वोटिंग कराई विद इन द ग्रुप। उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कोई 80% वोट आरआर की तरफ गए। और फिर आपने आरआर को जॉइन कर लिया। अब डीएचए स्टार्स के नाम से एक ग्रुप वजूद में आया, उसने आरआर को जॉइन कर लिया। जब आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद आरआर को जॉइन किया, तो फिर क्या ऐसी वजह थी कि आपके चंद दोस्त आपको छोड़ के पायनियर्स की तरफ चले जाते हैं? इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे? अच्छा, उसमें ये ना उस इलेक्शंस में भी कुछ 4 से 5 वोट ऐसे थे जो आरआर के अलावा एक और पायनियर ग्रुप को गए थे। तो उसमें हमें थोड़ा-सा इस हवाले से ये चीज़ क्लियर थी कि शायद वो ना उसके बाद, क्योंकि उनकी तो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। वो चाह रहे थे कि उनका जो फैसला था, उसको वोटिंग को एक्चुअली वो मानना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे जो उनका फैसला था उस पे अमल होता। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि देखें कि जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि जो जो भी पार्टी जिसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो उस तरफ जाना पड़ता है।
لیکن یہ ہے کہ دن بہ دن نا ان کی جو باڈی لینگویج تھی تھوڑی، وہ اگینسٹ دا گروپ، وہ رسپیکٹ کی بات کرتے تھے کہ جی ہم یہاں گئے آپ رسپیکٹ نہیں دے رہے، یار ہمیں رسپیکٹ نہیں دے رہا تھا۔ تو ایسی چیزیں نا ہر ہر آئے دن ایسی اسٹارٹ ہو گئیں۔ تو ایونچولی ہمیں یہ پتہ لگا کہ ایک دن کہ انہوں نے جو ہے وہ پائنیئر پہ جوائننگ دے دی ہے۔ تو یہ تھوڑے چار چار لوگ ہیں جو جو اس طرف ان کا رجحان تھا، اور انہوں نے مجھے لگتا ہے ان کی کوئی پرسنل 4 تھے یا 5 تھے؟ 4 تھے، اور ایک ان میں بعد میں وہ وقاص صاحب گئے ہیں ان کے ساتھ، اور قصبہ پراپرٹیز والے۔ تو ایکچولی اب 5 ہیں، اب بات 5 ممبر۔ 5۔ ویسے کیا وجہ تھی کہ ایک گروپ تشکیل پاتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جب تشکیل پایا ہوگا اس کی گراؤنڈس پہ بات ہوئی ہوگی، اس کے ایجنڈے پہ بات ہوئی ہوگی، پھر جب آپ لوگوں کے آپس میں کمٹمنٹ تھی، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بات ہوئی ہوگی، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ وہ آپ کا یہ جو ایک یونین تھا، ایک آپ کا گروپ تھا، وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پایا؟ اچھا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا ان کی پرسنل ریزنس تھی، کیونکہ دیکھیں یہ ڈی ایچ اے کے جو الیکشنز ہیں، ہر بندے کی دوستی ہوتی ہے اور اپنی پرسنل جو ایفیلیشنز ہوتی ہیں، تو اس کو نا وہ فیس نہیں کر پائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک بگر کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو گروپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے، صحیح۔ گروپ کی ڈیسیجن کو آپ کو سیکنڈ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میں بڑا ڈسپوائنٹ ہوا کہ انہوں نے اپنا وہ پرسنل فیصلہ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھا، صرف گروپ کو نہیں دیکھا، اور یہ فیصلہ انہوں نے ٹھیک، اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ جو سیٹ جس کے لیے کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی ہے، تو ایسی کیا ضرورت ہے اس سیٹ کی؟ اس سیٹ کی بنیادی اہمیت کیا ہے؟ اچھا، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، دیکھیں میں نا اس پالیٹکس میں اتنا انوالو نہیں تھا، اور ویسے میں آپ کو بتاؤں ہمارا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے بہاڑی سے، ابھی بھی سٹنگ ایم پی ہیں وہاں سے، اور باقی ساری فیملی بھی پالیٹکس میں بہت زیادہ انوالو ہے۔ لیکن جب ہم لاہور میں اب یہ ڈی ایچ اے کے الیکشنز آئے، مجھے وائس پریزیڈنٹ بنایا، اور اس کے بعد یہ سیٹ جب ہمیں ڈسکور ہوئی، یہ نئی سیٹ ہے بالکل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، تو میرے گروپ نے نا یہ آپ سمجھے کہ ڈسکور کیا کہ آصف برانا از فٹ فار دس جاب، کیونکہ اس نے ماسٹرز انگلینڈ سے کیا ہوا ہے، اور ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے نا، یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو میرا ماسٹرز ہے اس کا ایک پارٹ ہے۔ صحیح، یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں اپنی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی ہیں، صحیح۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں پچھلی ایسوسیشن کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ بڑی بہترین سیٹ انہوں نے اپنی پروفائل میں ایڈ کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں یہ سیٹ جو ہے، یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں جی پلیز، تو میں آپ کو ہمیں کون سا جی، بڑا ٹی وی چینل ہے کہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، وقت کھلا ہے، آپ جو بات کہنا اس چاہتے میں ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پہ جو اپنا مینیفیسٹو بنایا ہے جی ایجوکیشن جی ٹریننگ پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو میوچل رسپیکٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، جیسے وہ کہتے ہیں نا گیو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ۔ صحیح۔ تو اپنے آپ کو بہتر کس طرح سے کریں گے کہ ہم اپنے کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں، کہ ہم کس طرح سے اپنے ایتھکس پہ کام کریں گے، بیہیویئر پہ کام کریں گے، پرسنالٹی گرومنگ اس پہ کے کام اوپر کریں بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اب جس طرح سے یہ سیٹ بہت امپورٹنٹ ہے، میں اگر پرسنل اوپینین آپ کو دوں تو یہ پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری کے بعد موسٹ امپورٹنٹ سیٹ ہے جس میں آپ کا اپنے تمام ممبرس کے ساتھ انٹریکشن ہو گے۔ سکتا ہے۔ لیکن اب آپ کو خود کام کرتے ہوئے تقریباً 6-7 سال ہوئے ہیں، تو کچھ دوست جو ہیں وہ ماشاء اللہ 25 سال سے کام کر رہے ہیں، مجھے خود 23 سال ہو گئے، اور اس طرح بہت سے دوست جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں جو جن کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 15 سال 20 سال 25 سال ہے، تو کیا اب آپ ایسے لوگوں کو ٹریڈ کریں گے جو خود کل جن کا 8 سال کا اپنا تجربہ ہے ریئل اسٹیٹ میں، وہ 25 سال والے کو 30 سال والے کو ٹرین کریں گے؟ اچھا، اس میں نا ہم نے ایک اپنے مینیفیسٹو میں پوائنٹ رکھا ہے کہ جو سیمینارز ہیں، جو ہمارے جو ڈیولپمنٹ کو سسٹم ہو گئے، اس کو ہم نے ڈفرینٹ ایج گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے، صحیح۔ اور اس میں خاص طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ینگسٹرز ہیں، یہ سیٹ نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ پچھلے ٹینیور میں 300-350 نئے رجسٹرڈ ووٹر ہیں، نئے رجسٹرڈ ڈیلر ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ینگسٹرز ہیں، جو ہمارے ایج گروپ کے لوگ ہیں، یا جو وہ لوگ ہیں جو 5 to 8 ایئر جنہیں مارکیٹ میں ہو گئے ہیں، تو ان پہ ہم کام کر سکتے ہیں، اور ینگسٹرز پہ جب ہم کام کریں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ایک سسٹم میں ایک تبدیلی آنے لگ جائے گی، چینج آنے لگ جائے گا۔ اور جہاں تک سینئرز کی بات ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سینئرز کا جو ٹائم ہے، 25-30 سال جو پرانے لوگ ہیں، ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ان سے ہم لرن کر سکتے ہیں، اور لیکن ہم نے جو ڈیزائن کرنا ہے ان کے ڈیولپمنٹ کا ایک پروسیس، اس میں ہم ڈفرینٹ ایج گروپس میں کریں گے، تاکہ سینئرز کو یہ فیل ہو کہ انہیں سینئرز ٹرین کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن میری یہ جاب ہے کہ میں
ایسوسیشن کا حصہ بن کے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کو لیڈ کروں، لیکن اس میں جو ٹریننگ کورسز ہیں وہ ڈفرینٹ لوگ کر رہے ہوں گے، شاید سوسائٹی کے ایسے لوگ ہوں جو جی دیکھیں، آپ ٹریننگ کورسز کی بات کر رہے ہیں، تو جو سی او ہے آفس کا، اس کو کام کر رہا ہے، اس کو ایز سچ ٹریننگ کی ضرورت تو نہیں ہے، تو اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ارشد صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، جتنے بھی آپ باہر دیکھیں تو میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، ہماری مڈل سیک یونیورسٹی لنڈن میں تھی، تو اس میں ٹیچرس کے بھی ٹریننگ کورسز ہوتے تھے، کیونکہ انہیں وہ ایڈوانسمنٹس جو ہوتی ہیں لرننگ میں، جو چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں، تو ان کے ہر پروفیشن میں ڈاکٹرس کے ہوتے ہیں، آپ کسی بھی طرف چلے جائیں، ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے نا آج کل، یہ بہت امپورٹنٹ، وہ ہر انسٹیٹیوشن کا، جیسے آپ پاکستان میں یونیلیور ہے، بڑی بڑی کمپنیز ہیں، ان کے ایک پراپر وہ ٹریننگ ریفریشمنٹ کورسز ہوتے ہیں صحیح۔ کہ اس میں وہ انہیں جو ہے وہ نیو ٹرینڈس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سوسائٹی کہاں شفٹ کر رہی ہے، اور ان کی سرٹن، جیسے ہمارا ڈی ایچ اے آپ دیکھیں، اس میں نئے ٹیکسز آ رہے ہیں، صحیح۔ اس میں جتنی بھی نئی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں، اور ڈی ایچ اے آئے دن جو ہے ان کی پالیسیز چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں، اس میں جو چینجز ہے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرین کرنا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اور اس سے پہلے یہ ایسوسیشن نے ریلائز نہیں کیا تھا کہ یہ جو سیٹ ہے اس کی بڑی، میں سمجھتا ہوں، بہت اہمیت ہے۔ بہت اہمیت ہے۔ اب ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ ایک بہت امپورٹنٹ سیٹ کے لیے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے جو اپوننٹس ہیں ان میں چودھری اسد صاحب بھی ہیں، اور دیگر دوست بھی آپ کے اگینسٹ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو آپ ان تمام دوستوں میں سے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کڑا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اچھا، میں سمجھتا ہوں چودھری اسد صاحب، کیونکہ آلریڈی سرو کر رہے ہیں انفارمیشن پہ، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ تھوڑی ڈفرینٹ ہے، میرا مقابلہ ان سے ہی ہے، لیکن جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ ایک جگہ 20 سال پرانے لوگ ہیں اور آپ 8 سال 7 8 سال ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سیٹ ہے جس کو ہم ڈیزائن کریں گے صحیح۔ کہ تھرو مائی ایجوکیشن، میں آپ کو بتاؤں کہ میں سی آئی پی ڈی کا ممبر ہوں، چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف پرسنل ڈیولپمنٹ ہے، ہماری یو کے کی ایک باڈی ہے، تو وہ اس میں بھی یہ ٹریننگ کے حساب سے ہمیں نا، تو میں سمجھتا ہوں میں اپنی ایجوکیشن کو انوالو کر سکتا ہوں اس میں، کہ جس طریقے سے ایک بالکل سیپریٹ ہے، یہ اس پہ محنت کرنے والی سیٹ ہے، یہ صحیح جس میں۔ کو ہم ڈیزائن کریں گے، یا ہم اس میں کیا پورٹ فولیوز ڈالیں گے کہ اچھا، ہم ایک اس ڈیزائن کرنے سے ہی آپ سے ایک سوال جو ہے فردر کر لیتے ہیں آپ سے، کہ آپ نے کچھ بیسک فریم ورک کے اوپر کام کیا ہوگا کہ ہم اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ فریم ورک ہے، ہم اس فریم ورک کے اندر رہ کے کام کرنا ہے، تو بیسک ڈیزائن جو آپ نے کیا ہے اس سیدھا سیدھا نکات اگر آپ تو بتائیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے سرٹیفکیشنز اور شارٹ کورسز کا ایک پلان کیا ہے، ٹھیک۔ وہ آپ کو پتہ ہے لمز میں بھی شارٹ کورسز ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے، ایل ایس سی، کیونکہ میں وہاں پڑھا ہوں، الومنائی ہوں، تو میں ایل ایس سی جا کے I'll talk to them and I'll ask them to add a course in summer camp۔ جو سمر کیمپ ہے وہ ایک ایسا کورس ہوگا جو 40 days کا 60 days کا کورس ہوگا، تو ڈیلرز جو ہے نا وہ اس کو اپنی سی وی میں ایڈ کر کے بڑا اچھا فیل کریں گے کہ آپ 50 60 days کا ایک کورس لے رہے ہیں وہاں پہ، جو کہ ڈسکاؤنٹڈ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑا آسان ہے ڈی ایچ اس کے علاوہ کیا اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ فور کاسٹنگ اینڈ ٹرینڈ انالیسز، اچھا اس پہ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ابھی ٹرینڈ کس طرف شفٹ ہو رہا ہے، جیسے ابھی آج کل انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں گے کہ آنے والا کل جو ہے وہ کس طرف شفٹ ہو رہا صحیح ہے، اور ہم پچھلے جو پاسٹ ہے اس سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں، تو یہ ٹرینڈ انالیسز پلس فور کاسٹنگ، فور کاسٹنگ یہ اگلے اندراز جو ہے کس طرف جا رہا ہے، اکنامک انڈیکیٹرز کس طرف جا رہے ہیں، ایجوکیشن کس طرح سے ڈیمیج کر لی ہے، بینکس کس طرح سے انوالو ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے علاوہ اور کوئی پوائنٹ؟ اس کے علاوہ ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ اس کے اینڈ میں ہم یہ بھی ڈالیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوئی ایک ایسا پلان دیں جس میں وہ ریکگنیشن ہو ان کی، کہ وہ جو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پہ جو آفیسز کام کر رہے ہوں گے انہیں ہم ریکگنائز کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، سرٹیفکیٹس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سرٹیفکیٹ ہم دیں گے کہ یہ صحیح اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ادارے میں ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کو انکلوڈ کیا اپنے ود ان دیئر آفیسز، صحیح۔ اور اس سے یہ ہے کہ وہ
اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کرتے ہیں ڈی ایس اے میں، تو یہ بھی ریکگنیشن کا بھی ایک اب ہم اختتام کی جانب بڑھتے ہیں، اپنے کمیونٹی ممبرس کو، اپنے ووٹرس کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ براہ راست پیغام دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈی ایس اے الیکشن جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ذیشان بٹ صاحب کا جو پینل ہے کمپلیٹ 1 ٹو 11 اس کو سپورٹ کریں، اور بڑی قابل ٹیم ہے، اور اس میں ایکسپیرینس لوگ ہیں، اور اس میں ینگسٹرز بھی ہیں، ایکسپیرینس آپ جیسے جانتے ہیں شاہد صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ابرار صاحب ہیں، ذیشان بٹ صاحب ہیں، جتنے بھی آصف شیخ صاحب ہیں، تو ینگسٹرز بھی جو ہمارے نئے نئے چہرے ہیں آپ کے لیے، وہ بھی ایک پڑھے لکھے اور پوری ایک ایجوکیٹڈ ٹیم ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی بہترین مکس بنا ہوا ہے ایکسپیرینس پلس ینگسٹرز کا۔ تو پوری کمیونٹی سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے پورے پینل کو 1 ٹو 11 کو سپورٹ کریں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیم بیسٹ پرفارم کرے گی آنے والے ٹائم میں۔ بہت شکریہ آصف رضا برانا صاحب۔ ویورز جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے آصف رضا برانا صاحب سے بات کی، اور یوتھ چیمبر اور ڈی ایچ اسٹارز گروپ کی جو ڈیزالو ہوا ہے اس میں سے کچھ دوست جو ہیں وہ علیحدہ ہوئے، اس حوالے سے بھی بات کی، ان کا پلان، ان کا ایجنڈا کیا تھا اس حوالے سے بھی بات کی۔ ایک دفعہ پھر ہم اپنی کمیونٹی کو پیغام دینا چاہتے ہیں، جو دوست ہمارے الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں، اگر وہ اپنا پیغام، اپنا مینیفیسٹو شیئر کرنا چاہیں تو یہ پلیٹ فارم کمیونٹی کا ہے۔ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی کمیونٹی کو پیغام دے سکتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو نیچے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔